वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ला तक़रबुज़्ज़ना इन्नहु कान फ़ाहिशतन वसाअ सबीला। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह अहकामुल हाकिमीन दी ज़ात वास्ते खास है, जो सारी कायनात दा खालिक मालिक और हकीकी राज़क है, जिस दा पूरी कायनात दे अंदर किसी भी लिहाज नाल कोई और शरीक हमसर सानी और बराबरी दे लायक नहीं। वो अपनी ज़ात और सिफात के अंदर अकेला है, तन्हा है, ला शरीक है, ला ज़वाल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया कायदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वबारिक वसल्लम दी मुबारक मुक़द्दस मुतहर मुअज़्ज़ज़ ज़ात गिरामी थे। दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, इंतहाई खुशी दी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अज दा प्रोग्राम जो कि हाफिज़ मुहम्मद रिजवान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तुहाडे नाल बार मस्जिद दे माशाअल्लाह खतीब भी ने, उन्हां दी कल शादी है। उस खुशी दे अंदर भाई मोहम्मद सईद साहब ने, उन्हां दे वालिद मोहतरम ने, हाजी रियाज साहब ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम नू उन्हां वास्ते बाइस इज़्ज़त और बाइस रहमत और बाइस बरकत बनाए। आमीन सारे कह दो आमीन सामी। और माशाअल्लाह स्टेज पे शायर इस्लाम शायर तौहीद व सुन्नत मोहतरम जनाब अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने बड़ा ही प्यारा कलाम पेश किया है। और मुकर्रिरीन हजरात भी शेर इस्लाम शेर तौहीद व सुन्नत मोहतरम जनाब कारी अकबर असद साहब अल्हम्दुलिल्लाह भी तशरीफ़ फरमा ने। और कारियुल कुरान खतीब पाकिस्तान मुकर्रिर शीरी बयान और नौजवानों के दिलों की धड़कन मेरी मुराद मोहतरम जनाब भाई अबू बकर मुआविया साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वही तशरीफ़ ले आ चुके हैं। और बिनियामीन आबद साहब भी इंशाअल्लाह खिताब अपने टाइम ते फरमानगे। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सुन सुना के सही माने किताब व सुन्नत ते अमल पैरा होने की तौफीक अनायत फरमाए। सारे काम अल्लाह की तौफीक और रहमत के नाल होंदे ने। देखो कितनी खुशकिस्मती है कि माशाअल्लाह आज सारे मिल के बैठे हो, जेड़े जिंदा हो। मैनू याद आ रहे हैं कि तुहाडी मस्जिद की रौनक मोहतरम जनाब सूबेदार साहब अज नज़र नहीं आ रहा है, दुनिया तो चले गए ने। अल्लाह ताला उन्हां दी मगफरत फरमाए। और साढ़े बुजुर्गां जो माशाअल्लाह तुसी सारे भी और जिन्हां दे मैनू नाम याद ने, लाला जी मनशा साहब और माशाअल्लाह मुंशी साहब और साढ़े सारे बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा फजल है कि ओदी रहमत और तौफीक दे नाल ही तुसी अल्लाह दे घर दे अंदर बैठे हो। और तुहाडी खुश नसीबी है माशाअल्लाह इसे पिंड दे जामिया शमसुल हुदा साढ़े उस मरकज़ दे फारुग तहसील मेरे भाई मोहतरम जनाब हाफिज़ अब्दुल वारिस साहब स्टेज पे तशरीफ़ फरमा ने। और मोहतरम जनाब अली अकबर साहब फाजले नौजवान बेहतरीन खतीब गोजरे दी मस्जिद दे, ये भी तुहाडे पिंड दे ने माशाअल्लाह आलमे दीन बन चुके ने। और इसी तरह ही मौलाना मोहतरम जनाब बुढ़वी साहब का की नाम है अख्तर बुढ़वी साहब माशाअल्लाह वो भी खतीब इस्लाम बन चुके हैं। और कितनियां बड़ियां रौनकां ने अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मस्जिद के खतीब साहब वो भी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा ने। ये अल्लाह ताला दी रहमत है। और दुआ करो अल्लाह ताला जामिया शमसुल हुदार नूं और ज़्यादा बरकत और तरक्की अता फरमाए। और साज मोहतरम मौलाना अब्दुल गफूर ताहिर साहब नूं अल्लाह सेहत ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और दोस्तों और अजीज़ साथियों,
میں انشاءاللہ تعالی انتہائی اختصار دے نال صرف چند گزارشات تساں احباب دی خدمت کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کتاب و سنت تے چلن دی عمل کرن دی توفیق عنایت فرمائے۔ دنیا دا نظام بالکل عارضی جے ہے، ہمیشہ واسطے اللہ نے اس کائنات نو نہیں بنایا، لیکن جنی دیر اس کائنات دا اللہ نے نظام چلانا ہے اور اس سلسلے نو آگے بڑھانا ہے، جتنے انسان بھی دنیا اندر آئے نے، ہر انسان نو کسے نو اللہ نے مال دے کے آزمایا ہے، کسے نو اللہ نے زیادہ اولاد دے کے آزمایا ہے، کسے نو اللہ رب العزت نے زیادہ قوت دے کے آزمایا ہے، کسے نو اللہ نے زیادہ حسن و جمال دے کے آزمایا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ مختلف آزمائشاں جو ہر انسان گزر رہا ہے، اور کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی نو کتاب و سنت دے مطابق گزار لیا، اللہ اور اس دے رسول دے فرمان دے مطابق گزار لیا۔ میرے تواڈے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد واسطے تشریف لے آئے نے، آپ دی آمد دا مقصد لوگاں دا تزکیہ کرنا ہے، تزکیہ نفس ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو برے راہ تے چل رہے سن انہوں نے صحیح رستے دی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور میرے تواڈے محبوب نبی علیہ السلام دی اصل آمد دا مقصد لوگاں دا تعلق اللہ نال مضبوط کرنا، بدکاریاں بے حیائیاں تو بچا کے صراط مستقیم والے رستے تے چلا کے، اور روحانی طور تے بھی انہاں دا تعلق اپنے رب وال کر دینا، اور جسمانی طور تے جھکنا ہے تے ایک رب دے سامنے جھکنا ہے۔ اے پیغام دین واسطے میرے تواڈے محبوب نبی جناب محمد، سارے کہو ڈرو نہ چکو نہ، آجے تے بڑے بڑے تگڑے خطاب ہونے نے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے تشریف لے آئے نے۔ تو جیڑی میں آیت مبارکہ پڑھی ہے، یہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات دے مسلمانوں نو، پوری کائنات دے انساناں مومناں نو خطاب فرمایا ہے، فرمایا لوگوں برائی دے قریب نہ جانا۔ میرے تواڈے محبوب نبی علیہ السلام پیارے آقا علیہ السلام ایک دن صحابہ تشریف فرما تے آپ علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے یا معاشر الشباب، اے جواناں دی جماعت، یا معاشر الشباب، اے جواناں دی جماعت، شادیاں کرو، شادیاں کرو، شادیاں کر کے گناہ تو بچ جاؤ، پاک ہو جاؤ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ نو باقاعدہ طور تے حکم فرمایا، فرمایا جواناں دی جماعت شادیاں کیجئے، اور میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جدو بندہ شادی کردا ہے، آپ دی حدیث مبارک ہے فقط استکمل ایمانا، اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے، وہ بندہ ایمان دی تکمیل والے پاسے چلا جاندہ ہے۔ شادی کرن تو بعد اللہ تعالیٰ وہ دیتے مزید اپنی رحمتہ نازل کر دیندے نے، اور آئیے ذرا غور کر دے جانا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک جس بات دا اعلان کر رہے نے، فرمایا لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ لوگو بدکاری دے قریب نہ جایا جے، بدکاری جڑی ہے دے نیڑے نہ جایا جے، لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب نہیں جانا، انہو کان فاحشۃ، جڑا گناہ بدکاری ہے، گناہ زنا ہے، بدکاری ہے، فرمایا فاحشۃ بڑا ہی برا کام ہے، وساء سبیلا، فرمایا ہے بڑا برا رستہ ہے۔ بعض محدثین نے دے متعلق کیا وساء سبیلا تو مراد ہے کہ ایسا برا رستہ ہے جدو بندہ انہوں کھول دیندہ ہے، یہ مڑ مڑ کے انسان دے گھر اندر آندہ ہے۔ اگر کوئی بندہ بدکاری کردہ ہے، زنا کردہ ہے، بے حیائی کردہ ہے، اپنے غلط تعلقات قائم کردہ ہے، یاد رکھیے ایک قرض امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے نے لوگوں یہ جڑا زنا ہے بدکاری ایک قرض ہویا کردہ ہے، جے کوئی بندہ کسے دی بہن بیٹی نال بدکاری کردہ نا، ایک قرض انہوں اپنے گھر چو ادا کرنا پہندہ ہے، انہاں دیاں زنانیاں بیبیاں اس قرض انہوں ادا کر دیاں نے۔ اور میرے تواڈے محبوب نبی جناب محمد
سارے کہہ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں بدکاری تو بچن واسطے آپ علیہ السلام نے معاشرے دی تطہیر کی تھی ہے، اپنے دامن نو پاک کر لو، صاف کر لو۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، میرے تواڈے محبوب نبی علیہ السلام دے صحابی نے جنہ دا نام حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہے تے کلمہ پڑھن تو بعد مسلمان ہو گئے نے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن جناب ابو مرثد نو آپ فرماتے نے ابو مرثد تسی اسلام قبول کرن تو پہلا چوریاں کردے رہو تے کیا تہاڈا دل تے کردا ہوئے گا کہ ہن بھی چوریاں کیتیاں جان؟ فرماتے نے جناب ابو مرثد محبوب جی جدوں دا تہاڈا کلمہ پڑھ لیا ہے پاویں دل بھی کردا ہے اسلام نے اس چیز تو منع کیتا ہے میں چوری دے قریب تے نہیں جاندا۔ تے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے نے ابو مرثد جے اسی کوئی تینو چوری دا راہ دسیے تے ساڈے کہن تے کوئی چوری کر لے گا؟ جناب ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اتنے الفاظ کہنا حضرت ابو مرثد مسکرا پہ فرماتے نے محبوب جی چوری تساں حکم دینا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے نے ہاں ابو مرثد میں تینو حکم دیاں گا چوری کریں تیرا جس پورا ہو جائے گا تے اسلام نو فائدہ ہو جائے گا۔ جناب ابو مرثد نو میرے تواڈے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جناب ابو مرثد کہنے لگے محبوب جی دسو نا کیڑی چوری کرنی ہے، کیڑا چوری دا طریقہ کار ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے نے پیارے ابو مرثد ساڈے کچھ مسلمان ساتھی میرے صحابہ کچھ پکڑے ہوئے نے مکے اندر قید نے تے اس طرح کرنا ہے تساں راہ اس طرح جانا ہے جا کے رات نو چوری چھڑا کے انہوں نے واپس مدینے بھیجنا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے جدو جناب ابو مرثد نو یہ طریقہ کار دسیا نا حضرت ابو مرثد ماہر آدمی سن جدو مکے اندر پہنچے نا رات دا ٹائم ہے دیوار نو نقب لایا دیوار نو توڑیا ہے تے اس طرح کر کے جناب مسلماناں نو کلے بندے نو کٹ کے انہوں مکیوں باہر تک چھوڑ آؤندے اور انہوں جناب مدینے دے رستے تے بیگ پا کے کہندے تو مدینے چلا جا میں اور بھی ساتھی چھڑانا چاہنا وا۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا جناب ابو مرثد جڑے نے ساتھیاں نو کٹ دے رہا ہے۔ ایک دن رات دا ٹائم ہے جناب ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام دی عظیم صحابی رات دا ٹائم ہے تے جناب سورج جناب رات دے وقت نو چاند دی بہترین روشنی ہے چاند پوری آب و تاب نال چمک رہا ہے اور پیارے نبی علیہ السلام دا پیارا غلام چاندنی رات ہے جدو مکے چ داخل ہویا ہے تے ایک بی بی نے ویکھیا ہے جناب ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو مرثد دی چال پہچان جاندی ہے۔ جناب ابو مرثد نو ویکھ کے کہنے لگی ابو مرثد آواز دی جناب ابو مرثد رک گئے فرما لگی ابو مرثد نو بلکہ کہنے لگی اے ابو مرثد جی میں تواڈی چال تو پہچان لیا ہے کیا تم ابو مرثد ہو؟ فرمایا ہاں میں ابو مرثد ہی ہوں۔ فرمایا میرے پیارے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی نو کہنے لگی بی بی کہ ابو مرثد جی گل اس طرح میں تانوں برائی دی دعوت دینی ہاں میرے تواڈے پہلے تعلقات جڑے ٹھیک نہیں سن مینوں تانوں ویکھ کے بڑی محبت دل دے اندر جاگی ہے بڑا پیار جاگیا ہے۔ جناب ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال تربیت میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی کمال تطہیر کی ہے میرے پیارے نبی علیہ السلام نے۔ میں بڑے اختصار نال ایک دو بات عرض کر کے بات نو ختم کرانگا۔ میرے محبوب علیہ السلام دے عظیم صحابی پتہ ہے کی کہنے لگے اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے فرماتے نے بی بی ہے تے میں ابو مرثد ہاں لیکن جڑا ابو مرثد تو لبنی ہے میں وہ ابو مرثد نہیں رہا، میں وہ ابو مرثد نہیں جو تم دیکھ رہی ہو جس نظر سے۔ میں تو پیارے نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں اور اب کلمہ پڑھنے کے بعد میں بدکاری کے قریب نہیں جا سکتا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ کلمہ بھی پڑھا، پیغمبر کے امتی بھی، مسلمان بھی، آقا کے غلام بھی، لیکن آج دیکھیے اپنی گلی محلوں میں معاشرے میں رشتہ داروں میں حالت کیا ہے۔ جناب ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمان لگے بی بی میں وہ ابو مرثد نہیں جیڑا
तू पे वे नहीं है, बल्कि मैं मुस्तफा दा कलमा पढ़न तो बाद हुण बुराई दे करीब नहीं जा सकता। बीबी ने अगला वार की कीता है, उन्हें क्या अबू मरसद जे तू जना वास्ते तैयार ना होया, जे तू बदकारी वास्ते तैयार ना होया, याद रखी मैं शोर मचा देंगी, मक्के वाले जड़े ने सुन लैनगे, पकड़िया जाएगा, मारिया जाएगा। लेकिन कुर्बान प्यारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम दे तरबियत दे जनाब अंदाज तो जेड़े वेले इतने अल्फाज कहने ना मेरे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे सहाबी नो, इस बीबी ने ते हजरत अबू मरसद पता है की फरमाते ने, घबराए नहीं, परेशान नहीं होए, आते ने बीबी शोर पाना ही ते पा लै, अबू मरसद बदकारी दे नेड़े नहीं जा सकता। बीबी ने शोर मचाना शुरू कर दिता है। मेरे तुहाडे प्यारे नबी दा प्यारा गुलाम दौड़ के रूड़ियां वाली जगह वल चला गया है, उस गंदगी वाली जगह ते चला गया, छुप के बैठ गया है। मक्के दे लोग बाहर निकले ने, इन्होंने जनाबे अबू मरसद नजर नहीं आए। जब लोग अपने घरों में चले गए, हजरत अबू मरसद रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीने दा राह इख्तियार करते ने। चलदियां चलदियां प्यारे नबी अलैहिस्सलाम दे कोल पहुंच गए। फरमाते ने महबूब जी मैं साथी ते छुड़ा ले आया, लेकिन मेरे नाल इस तरह वाकया पेश आया है। मेरे तुहाडे महबूब नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु आके सारी दुरुस्त बात सुना दी थी। फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु महबूब जी मेरे ओदे तल्लुकात दुरुस्त नहीं सन, लिहाजा उन्हों वेख के मेरे दिल दे अंदर भी मुहब्बत तो बड़ी जागी है। लेकिन महबूब जी मैं अल्लाह तो डर दिया, तुहाडा कलमा पढ़न तो बाद बदकारी नहीं कीती, ज़ना नहीं कीता, बेहयाई दे करीब नहीं गया। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाते ने जेड़ा मेरा उम्मती किसी उच्चे खानदान दी बीबी, आम औरत नहीं, किसी उच्चे खानदान दी जनानी, उसनो जमाल वाली जनानी यानी माल दौलत वाले उच्चे घराने नाल ताल्लुक रखने वाली, मेरे महबूब फरमाते ने जदों किसी मुसलमान अगर बदकारी दी दावत देना ते बंदा को कह दे मैनू अल्लाह को डर लगदा है, मैं अल्लाह दा खौफ मेरे दिल दे अंदर है, मैं बदकारी नहीं करना चाहता। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम फरमाते ने ऐसे बंदे नु कल क़यामत वाले दिन अल्लाह अपने अर्श दा साया अता कर देंगे। और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब सारी बात सुनाई, हजरत अबू मरसद ने फरमाया महबूब जी अगर आप इजाजत दो, जब कलमा आपका पढ़ रहा है आपसे पूछने के बगैर मैं कोई काम नहीं कर सकता, मुझे बतला दीजिए कि मैंने आपका कलमा पढ़ा है, अगर उस औरत के नाल मैं शादी कर ला, निकाह कर ला तो जायज़ है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम अभी खामोश थे, आसमान से रब ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया, फरमाया मेरे पैगंबर पे ये वही पहुंचा दो कि खबरदार ऐसी औरतों से निकाह भी जायज नहीं जो जमाना जलीयत में मुशरिका हैं, और मुशरिकों से निकाह जायज नहीं है, मुशरिका है और तुम्हारे गलत तल्लुकात उससे थे, इस हालत में तुम्हारा उससे निकाह जायज नहीं है, लिहाजा बचिए, ऐसी औरतों से निकाह न कीजिए। इसीलिए रब के कुरान ने कह दिया ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन वसा सबीला, लगो गुनाह दे करीब ना जाना, बदकारी दे करीब ना जाना। माशाल्लाह मौलाना अकबर असद साहब शेर इस्लाम तशरीफ ले आ चुके ने, उन्होंने आमद ते थोड़ा जा बेदारी का सबूत दो समझण के मैं जाग दे मजमे च आया। नाराए तकबीर, उच्ची यार उच्ची जरा बोल के जवाब दो, नाराए तकबीर। मसलक अहले हदीस मौलाना अकबर असद साहब, मौलाना अबू बकर मुआविया साहब, माशाल्लाह तवज्जो फरमाइए मेरी तरफ। मैं इंशाअल्लाह एक दो बात बड़े इख्तिसार नाल अर्ज करके मैं बात को ख़त्म करांगा। मेरे तुहाडे महबूब नबी जनाबे मुहम्मद, सारे कवो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों तरबियत की है, अपने सहाबा इकराम दी ते अपनी उम्मत नूं सबक दिता है कि घर वालियां दा हक बनदा है जदों औलादां जवान हो जान, जवान बच्चियां दियां शादियां च देर ना की जाए, जवान बच्चियां दियां शादियां च देर ना की जाए। लोगों जड़ा बंदा अपनी तन्हाई नूं पाक कर लैंदा है, बदकारी तो बच जांदा है, ज़ना तो बच जांदा है, याद रखियो बंदा इस दौर दे अंदर ओदे ते अल्लाह दा बहुत बड़ा फजल
چلے، بلکہ جدو اللہ کو دعا کیتی جائے، رب کو اس انداز نال دعا کیتی جائے، اللہ میں گناہگار تے بڑا واں لیکن تو مینوں جاننا ہے جے دامن صاف ہوئے تے اللہ تو مینوں جاننا ہے جے دعا قبول نہ ہو رہی ہوئے تے رب کو اس طرح بھی دعا کر لیا کرو، اللہ تو تے جاننا ہے میں ساری زندگی بدکاری نہیں کیتی، زنا نہیں کیتا، بے حیائی نہیں کیتی، اللہ اس میرے عمل نو قبول کر کے میرے زندگی دے گناہ معاف کر دے، میری دعا نو قبول کر لے۔ اور یاد رکھیے من فعل فعلا، جو کوئی کرے گا او دے نال ہو جائے گا، من ضاحک زوئے گا، جڑا ہنسے گا او دے تے ہنسیا جائے گا، من زنا زونیا، جڑا زنا کرے گا او دے گھر وچ زنا ہو جائے گا، جڑا بدکاری کرے گا او دے نال بدکاری ہو جائے گی۔ کتھے مینوں یاد آئے قاری القرآن خطیب پاکستان قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ، اللہ مرد خدا دی قبر نو ٹھنڈیا کر دے، اچھی کہہ دیو یار، ساری عمر انہاں دین دا کام کیتا ہے، ساری عمر مسلک دا کام کیتا ہے۔ علماء کے لیے دعائیں کیا کرو جب زندہ ہوں، تب بھی جب دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرو، وہ چلتے پھرتے آتے جاتے آپ سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، علماء اللہ کی رحمت ہے آپ کے لیے۔ قاری عبدالحفیظ صاحب اللہ اپنی رحمت دے نال میرے اللہ قاری صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے، اللہ انہاں دی دینی خدمات نو قبول کر لے، غلطیاں معاف کر دے۔ حضرت قاری صاحب بڑے انداز نال کیا کر دے سن، واقعہ سنایا کر دے سن، یاد رکھیے من فعل فعلا، من زنا زونیا، جڑا زنا کرے گا او دے نال زنا ہو جائے گا، انہوں ایک قرض اپنے گھروں ادا کرنا پائے گا، یا اپنی بیوی تو یا بیٹی تو یا پوتیاں دوتیاں تو ادا کرنا پیندا ہے، اے ادار ہوندا ہے، ادار جڑا بدکاری کردا ہے او دے گھروں ایک قرض جناب دوبارہ اس نو ادا کرنا پیندا ہے۔ قاری صاحب بڑے انداز نال فرمایا کر دے سن، علامہ تبیری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ حیات الحیوان دے اندر نقل کیتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام دے امتیاں دے سبق واسطے انہاں دی جناب انہاں دی اصلاح واسطے کہ یاد رکھیے ایک جناب ماشکی سی، وہ ایک گھر دے اندر پانی دتا کردا سی، مشک دے اندر پانی بھر کے جانا، اس گھر دے اندر پانی انڈیل کے لد کے آ جانا۔ ایک دن وہ بندہ جڑا پانی دین واسطے گیا ہے، اس بی بی دا خامد گھر اندر موجود نہیں، ماشکی اگے بھی آندا ہے پانی دے کے چلا جاندا ہے، انہیں پانی لدیا تے پانی لدن تو بعد جڑے ویلے گھر چوں واپس نکلن لگا او دی نظر پئی اس عورت دے گھر والی بی بی تے بری نیت دے نال او دے ول ودیا ہے، حتیٰ کہ او دے کندھے تے ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ اس بی بی نے چیخنا شروع کر دیتا ہے، شور مچانا شروع کر دیتا ہے، یہ ماشکی جڑا ڈر دے مارے نسیا اپنی مشک نو لے کے گھر چوں نکل گیا ہے۔ بی بی اج اپنے دروازے نو بند کر دیے، اپنے اللہ نال کال ملاندی ہے، آندی ہے میرے اللہ تو جاننا ہے تیری بندی نے گناہ تے کوئی نہیں کیتا، گھر بیٹھیا مینوں کوئی کیوں چھیڑ گیا، کیوں میرے نال اس طرح دا معاملہ پیش ہویا ہے، میری عزت نو کیوں خراب کر چلیا سی۔ تے بی بی اپنی زبان تو آپ ہی کہندی ہے لگدا ہے میرے گھر وچ اج تاں اس طرح ہویا ہے، لگدا ہے باہر میرے خامد دیاں کدھر نظراں گندیاں ہو گئیاں نے، گھر خامد ہوندا ہے۔ بی بی بڑی جلدی نال اپنے خامد نو غصے نال بول کے کہندی ہے وے اللہ والے باہر جا کے غیر محرم عورتاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھدا رہے ہیں۔ بندہ حیران ہو گیا، او دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی، اے کس طرح دا معاملہ نو کس طرح پتہ چل گیا ہے۔ بی بی آندی ہے پریشان نہ ہو، جو باہر کر کے آئے ہیں وہ تیرے گھر وچ ہو چکے ہیں، جو باہر کر کے آئے ہیں تیرے نالوں وارد ہو چکے ہیں۔ خبردار لوگو اپنی نظراں نو پاک کر لو، اپنی نگاہاں نو پاک کر لو، اپنے موبائلاں نو پاک کر لو، اپنی زندگیاں نو صاف کر لو۔ میرے تواڈے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت دی تربیت فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیے جڑا بندہ بدکاری تو بچ جاندا ہے اللہ انہوں دنیا چ بھی عزتاں عطا فرما دینے ہیں، کل قیامت والے دن بھی اللہ عزت نال ہمکنار کرن گے۔ صحیح البخاری دی مینوں حدیث یاد آئی، میرے تواڈے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو تشریف لے آن تو پہلا اللہ دے بڑے نبی عظیم گزرے نے جنہاں نوں امام الموحدین بھی کیا جا سکدا ہے، جد الانبیاء جناب ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ نو نال لے کے سفر کر رہے نے راستے اندر ایک ظالم جابر بادشاہ ہے انہیں روک لیا جڑے ویلے روکیا نا بدکاری دی نیت دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بلاندا ہے پوچھدا ہے اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ حضرت سارا سلام اللہ علیہا نو اللہ نے اتنا حسن و جمال دیتا ہے کہ آدھی دنیا دیاں عورتاں نالوں عورتاں دے برابر حسن و جمال اللہ نے حضرت سارا نو دیتا ہے یہ بندہ جڑے ویلے بادشاہ وقت دا جڑے ویلے ویندا ہے نا کہ جناب سارا دا حسن و جمال حیران ہو جاندا ہے اپنے سارے قانون ضابطے توڑ دیندا ہے حالانکہ انہیں ضابطہ بنایا اگر کسی دی حقیقی بہن نال ہوندی بدکاری تو باز رہندا جڑے ویلے خوبصورتی ویندا ہے تے حیران ہو جاندا ہے نال جناب بدکاری لئی تیار ہو جاندا ہے حضرت ابراہیم نو پوچھدا ہے تیرے نال کون ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے نال میری بہن ہے اور پیارے نبی علیہ اللہ دے پیارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام بادشاہ اپنی بیوی نو آندے نے میں تینوں اپنی بہن کیا اس وجہ تو کہ اللہ دی زمین تے اس وقت صرف تو مومن ہے تے میں مومن ہاں ایمان دے رشتے دے اعتبار نال ساڈے تو علاوہ مومن کوئی نہیں میں ایمان دے توسط دے اعتبار نال تینوں اپنی بہن کیا ہے مینوں جھوٹیاں نہ پائی پر حال میرے تواڈے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف لے آن تو پہلا سیدنا ابراہیم دے کنا اوکھا ویلا آیا ہے مواحد بھی بڑے تگڑے نے اتنے تگڑے مواحد تھے اتنے بہترین آدمی تھے جناب ابراہیم علیہ السلام اور جن کے جانے کے بعد یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً ولیکن کان حنیفاً مسلما میرا ابراہیم نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے وہ تو مسلمان تھا وہ تو یک طرفہ تھا وہ تو رب کی توحید کا پرستار تھا وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں رب نے کہہ دیا کہ میرا ابراہیم کلّی امت ہے کہو سبحان اللہ کلّا ابراہیم اکیلے ابراہیم کو فرمایا یہ اکیلا ہی امت ہے اللہ کو افراد کی کثرت کی ضرورت نہیں رب تو لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے ان کے ایمانوں کو دیکھتا ہے ان کے دل کو دیکھتا ہے کس کے دل میں میرا خوف زیادہ ہے چاہے وہ ایک بندہ ہو اور یاد رکھیے مجھے بات یاد آ گئی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو پوری دنیا میں ایک بندہ بھی میرا نافرمان نہ ہوتا ایک بندہ بھی رب کا نافرمان کوئی اختلاف نہ ہوتا کوئی فرقہ نہ ہوتا سب رب کو ماننے والے ہوتے لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے زندگیاں دی دنیا میں بھیجا اور ان کو آزمایا ذات چھوڑا ان کو دونوں رستے دکھا دیے اما شاکرن و اما کفورا جس کا جی چاہے وہ شکر گزار بن کے رب کا بندہ بن جائے جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر کے شیطان کا ساتھی بن جائے بڑے عظیم آدمی تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب سے ان کو بڑا پیار تھا اللہ کو ان سے بڑا پیار تھا وہ بھی رب سے پیار کرتے تھے رب بھی ان سے پیار کرتا تھا رب کے خلیل تھے تے سیدنا خلیل علیہ السلام دی زوجہ محترمہ جدو حاکم وقت دے سامنے جاندی ہے تے ادھروں جناب ابراہیم علیہ السلام نے دو رکعتاں نماز نیت کے اپنے اللہ نال ہم کلام نے اے میرے اللہ میں تیرا نبی ہاں میریاں عزتاں نو محفوظ کر لئی کہ اوکھا ویلا آ جائے ککے چکیو جے سوکھا ویلا آ جائے تے تامی رب کے ڈگنا ہے جے اوکھا ویلا آ جائے تے بولو تامی رب کے ڈگنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دو رکعتاں نماز پڑھن لگ پے ادھروں نہ دی زوجہ محترمہ جیڑی ہے وہ بھی اپنے اللہ نال کال ملا لیندی ہے آندی ہے میرے اللہ تو تے جاننا ہے میں سارا او بندی تیری ہاں جے اج تے میں تیرے خلیل دی بیوی بن چکی ہاں جدوں میں جے تیرے خلیل دی بیوی نہیں سا بنی اللہ تو میری حیات تو واقف ہے اللہ میری زندگی تو واقف ہے میرے اللہ میں اس ویلے بھی کدی زندگی اندر بدکاری نہیں سی کی تھی زندگی اندر گناہ تے زنا نہیں کیتا میرے اللہ جے تینوں میرا عمل پسند ہے اج مینوں اس ظالم دے کولوں بچا لئی اے الفاظ کہن دی دیر ہے اے ظالم بادشاہ اگے ودن
लगा। हजरत बीबी सारा वल करीब हो लगा। जनाब गश खा के जमीन ते गिर पिया। ये जनाब मिर्गी का दौरा पै जाता है, इस तरह फालज ज़दा हो जाता है, तड़पन लग पिया जमीन ते। अल्लाह दी बंदी फिर हाथ चुकदी है, आंदी है मेरे अल्लाह मैं तेरे को दुआ ते कीती सी, लेकिन इस जालम नूं मारी ना, मेरे ते पै जाएगा। अल्लाह इनू बचा ले, इनू मारी ना, मेरे ते पै जाएगा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी बीवी ने दुआ की है, रब ने उन्होंने दोबारा सही सलामत कर दिता है। दूसरी मरतबा बुरी नीयत नाल अगे वधिया है, हत्ता कि तीसरी मरतबा भी जदों नाकाम होया ना, अपने वजीरां मशीरां नूं आवाज़ दिंदा है, जे बंदा पाक दामन होए ना लोगो, रब इज्जतां दा ख्याल रखदा है, रब इज्जतां दियां हिफाजतां करदा है। मेरियां मावां बहनां बेटियां भी सुन रही होणगियां, मेरे भाई दोस्त भी सुन रहे ने। रब्बे काबा दी कसम है, जे बंदा पाक दामन होवे, रब इज्जतां दियां हिफाजतां करदा है। जदों तीसरी मरतबा नाकाम होया ना, जेड़ा इज्जत ते हमला करन दी नीयत नाल अगे वधिया है, इन्हां दी दुआ नाल जनाब जमीन ते गिर पैंदा है, तड़पन लग पैंदा है। ते जदों तीसरी मरतबा नाकाम होया ना, आवाज़ दिंदा अपने वजीरां मशीरां नूं, आंदा ओ मेरे वजीरो मशीरो मेरी गल सुन लो, इस तरह करो, मैं ते वेखिया केड़ी औरत नूं मेरे कोल लै आए हो, ऐ ते कोई बड़ी अजीम खतून मालूम होंदी है, लिहाजा मैं अपनी बेटी हाजरा नूं इन्हां दी खिदमत दे अंदर देना वा। मेरी बेटी हाजरा इन्हां दी खिदमत कीता करेगी। वक्त दा बादशाह अपनी बेटी नूं इन्हां दी खिदमत च पेश कर दिंदा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज दी हालत दे अंदर ने, बीबी सारा इस जनाब हाजरा नूं नाल लैके चलियां गईयां जनाब इब्राहिम दे कोल। आंदियां ने इब्राहिम जी जल्दी सलाम फेरो, वेखो अल्लाह ने कितना फजल कीता है, रब ने तुहाडी इज्जत भी बचा लई है, ते बतौरे नकरानी वक्त दे बादशाह ने अपनी बेटी भी तुहाडे नाल तोड़ दी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ने, मैं जवान बीबी नाल इस तरह ते रह ही नहीं सकदा, जवान औरत नाल इस तरह मैं ते जिंदगी नहीं ना गुजार सकदा, खिदमत नहीं ना कजा करा सकदा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जनाबे हाजरा नाल भी शादी की है। फिर अल्लाह ने फजल कीता, हजरत हाजरा के साथ भी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी हुई। फिर हाजरा के बदन से अल्लाह ने जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम की आगे नस्ल से अल्लाह ने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा किया। और मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी माँ आमिना से लेकर कुछ मेरी रज़ाई माएँ हैं, कुछ मेरी हकीकी माएँ हैं, और जनाब माँ हव्वा तक मेरी 500 माएँ हैं, 500 माएँ हैं। और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ये अल्लाह का फजल है कि मेरी 500 माएँ सारी की सारी पाक दामना थी। अल्लाह ने पाक दामनों से मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा किया। और जितने नबी हैं वो पाक दामना औरतों से पैदा हुए, वो पाक रहमों से पैदा हुए। और सुनिए गौर कीजिए, जेड़े वेले जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी ज़ौजा ने ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगियां पाक गुजारियां, ते बोलो अल्लाह ने उन्हां दी इज्जत दी हिफाजत की है कि नहीं, करके विखाई है कि नहीं, बल्कि हिफाजत ही नहीं की थी। जड़ा इज्जत लेना चाहता है अल्लाह ने उहदे घर विचों बेटी उन्होंने अगे ला दी है। और याद रखिए अल्लाह की कसम है, अगर तुहाडा दामन साफ होएगा ना, तुहाडा लंगोटा साफ होएगा ना, नीयत साफ होएगी ना, जिथे मर्जी चले जाओ अल्लाह ताला तुहाडियां जनाब जरूर अपनी रहमत दे नाल इज्जतां दियां हिफाजत करेगा। मैं आखिरी बात करके बाद नूं खत्म करांगा। मेरे तुहाडे महबूब नबी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल कीता मेरी तेरी हिदायत वास्ते। देखिए अल्लाह दे बड़े प्यारे नबी ने जिन्हां दा नाम जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजीज़ मिस्र दे घर अंदर रह रहे हैं, और वक्त दा भी हुक्मरान भी है, वक्त दा बादशाह भी है, ये घर के अंदर रह रहे हैं। घर के अंदर रहिंदियां अजीज़े मिस्र दी बीबी दे दिल अंदर ख्याल बुरा पैदा हो गया है। जो ख्याल बुरा पैदा हो गया ना, इस बीबी ने की किया है, अज सारे दरवाजे बंद कर ले। मैं बड़े इख्तिसार नाल बात करांगा। सारे दरवाजे बंद करन तो बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पता की कहंदी है बीबी, ऐ यूसुफ है तलक मेरे वल ते जरा ना तक ना, मेरे वल ध्यान करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पता है की फरमाते ने काला माअज़ल्लाह, काला माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह
اللہ دی پناہ چاہنا مینوں اللہ کو ڈر لگدا ہے جدوں اتنے الفاظ کہنا قال معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ چاہنا میں اپنے نفس تے قابو نہیں پا سکدا میں اپنے تے قابو نہیں رکھ سکدا قال معاذ اللہ میرا اللہ مینوں کافی ہے میں اپنے تے قابو نہیں پا سکدا میں اپنے تے کنٹرول نہیں رکھ سکدا میں اج بدکاری تو نہیں بچ سکدا قال معاذ اللہ بعض محدثین نے کہنا کہ حضرت جناب یوسف علیہ السلام دے سامنے جدوں اے بی بی نے گناہ دی دعوت دیتی ہے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دے نال جناب یعقوب علیہ السلام دی تصویر سامنے کر دیتی ہے اور رب اس چیز تے قادر ہے رب تو قدرتوں والا ہے وہ چاہے تو پانی چلتے میں سے موسیٰ علیہ السلام سوٹی مارے تے اللہ 12 راہ بنا دے وہ چاہے تے موسیٰ علیہ السلام دی سوٹی دا رب ازدہا بنا دے وہ چاہے تے میرے پیغمبر انگلی نال اشارہ کرن تے چند 2 ٹکڑے ہو جائے وہ چاہے تے اللہ جناب سیدہ مریم نو بغیر باپ تو سیدنا عیسیٰ عطا کر دے اور میرا رب چاہے تے بغیر ماں اور باپ دے سلسلے تو اللہ جناب آدم علیہ السلام دی پسلی چو ماں حوا نو پیدا کر دے بے وہ قدرتاں والا ہے شانہ والا ہے عزتاں والا ہے فعال لما یرید جس کم دا ارادہ کردا ہے وہ کر گزردا ہے میرے تواڈے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلا حضرت یوسف علیہ السلام جدوں اس برے مقام تے پھس گئے نے نا تے بعض محدثین نے کہا جناب یعقوب دی تصویر سامنے آ گئی ہے حضرت یعقوب پتہ ہے کی کہہ رہے ہیں کہ پتر اسی نہ کما والے نہیں ساڈا یہ رستہ نہیں میں تیرا باپ اللہ دا نبی ہاں تے اللہ نے تینوں بھی اپنا نبی بنانا ہے میرے بیٹا بچ جائیں اس گناہ تو تے حضرت یوسف علیہ السلام نے پتہ کیا کہ قال معاذ اللہ تسی بھی کہہ لو قال معاذ اللہ جے برا ویلا آ جائے تے جناب یوسف دے اس منظر نو سامنے رکھ لیا کرو مالدار بی بی ہے بادشاہ دی بی بی ہے دولت مال عزتاں نے تے دوسرے طرف جیلاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیلے جانا پسند کر لیا ہے لیکن اس بدکاری نو پسند نہیں کیتا آدھے نے قال معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ وچ آنا چاہواں گا جناب یوسف علیہ السلام نو بعد دے اندر پھر جیل دے اندر قید کر دیتا گیا ہے اللہ اس برائی دے بدلے جو میں جیلے ٹر جاں مینوں وارے چے لیکن میں بدکاری کر کے اپنا نامہ مال سیاہ کر کے اللہ تیرے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا جناب یوسف علیہ السلام جیل چ چلے گئے کئی سال جیل دے اندر رہے تے جناب یوسف علیہ السلام نو کٹن والے آئے نا کیسا منظر ہے تے جناب یوسف نے پھر کیا کیا کمال اللہ دی ذات تے ایمان ہے جناب یوسف فرماندے نے دسو نا اونا بیبیاں دا میرے متعلق کی خیال ہے جنہاں نے میرے تے الزام لگایا سی اگر تے او کہیں دیاں نے یوسف پاکے تے میں باہر آؤنا جے میرے پاک دامنی دا اعلان نہیں کر دیاں تے میں یوسف باہر نہیں آواں گا پھر اللہ نے اپنی رحمتاں کیتیاں او الزام لگانے والوں سے اللہ نے پاک دامنی کا اعلان کروایا ان بیبیوں نے کہا واقعی یوسف تو پاک ہے مطہر ہے تیرے اندر عیب نہیں تھا عیب تو ہمارے گھر میں تھا اس میں تھا تم پاک تھے قال معاذ اللہ پھر جب اللہ پہ توکل کیا اللہ کی پناہ میں آئے جیل کو جانا برداشت کر لیا اور جناب تخت و تاج کو چھوڑنا گوارا کر لیا لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کو کرنا گوارا نہیں کیا بلکہ اپنے اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ رکھا اور ایمان رکھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرے تواڈے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب حدیث پاک صحیح البخاری اندر موجود ہے کہ 3 بندے غار چ پھس گئے انہاں تیناں وچوں جدوں تینے غار چ پھس گئے انہاں اپنیاں اپنیاں نیکیاں پیش کیتیاں جدوں ترواں نے اپنیاں اپنیاں نیکیاں پیش کیتیاں نا تے انہاں چوں ایک بندے نے آخری بندے نے بھی کیا سی کہ جے میرے اللہ تینوں میری یہ نیکی پسند ہے میرے چاچے دی بیٹی نے مینوں بدکاری دی دعوت دیتی سی میرے اللہ جے تینوں پسند ہے میں اس بدکاری تو باز آ گیا اللہ جے تینوں پسند ہے تے اس پتھر نو پیچھا کر دے اللہ نے اس بندے دی دعا نو قبول کر کے میرے اللہ نے پتھر نو پیچھا کر دیتا ہے لوگوں قرآن دا بڑا عظیم فیصلہ ہے بڑی عظیم بات ہے لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا اللہ
کہندے نے زنا دے قریب نہ جایا جے، بڑا ہی برا رستہ ہے۔ تے فرمایا تواڈے واسطے میں جائز اسلام فطرت کے مطابق ہے، یہ نہیں کہ بس پابندی لگا دی، نہیں بلکہ انسان کو جائز رستہ بھی بتایا۔ فرمایا الا ما ملکت، فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، فرمایا تواڈے لیے جائز رستہ یہ ہے کہ تمہاری ازواج کا رستہ اور تمہاری لونڈیاں کا رستہ۔ لونڈیوں کا سلسلہ تو فی زمانہ نہیں ہے، آئندہ قرآن تو قیامت کے لیے ہے، کبھی اللہ یہ سلسلہ قائم کر دے تو اس کی قدرت، لیکن اللہ نے جائز رستہ عورتوں والا یعنی شادی کا معاملہ رکھا ہے۔ فرمایا شادی کیجئے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے، اپنے گھر کو پاک کیجئے، اپنے ماحول کو صاف کیجئے۔ اگر شادی نہیں کرنے کی استطاعت نہیں کی، جوان ہو، تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے پھر جناب روزے رکھے جان، روزے رکھ کے اپنے نفس دی حفاظت کی جائے، اپنے دامن نو پاک رکھیا جائے۔ اور یاد رکھیے گناہ تے بدکاری جڑی ہے انسان نو ذلیل کر کے رکھ دیندی ہے، اور رب دا جناب رب تے توکل کرنا، اللہ تے اعتماد تے بھروسہ کر کے گناہ تو بچنا، ادھے تو دور رہنا۔ یاد رکھیے ایک بندہ ہے میرے نبی علیہ السلام دا صحابی، آپ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن واسطے آیا ہے، آندا محبوب علیہ السلام جگاں دے پیر بیٹھے نے، آندا نبی علیہ السلام نو آ کے میرے تواڈے محبوب نبی جناب محمد آپ علیہ السلام نو آندا ہے حضور میں تواڈا دین تے قبول کر لاں، لیکن ایک چیز مینوں پریشانی دیندی ہے۔ آپ فرماتے نے کیڑی چیز تو پریشان ہے؟ کہنے لگا محبوب علیہ السلام نو اللہ دے نبی جی اسلام دے اندر بدکاری دی اجازت نہیں، زنا دی اجازت نہیں، اگر زنا دی اجازت مل جائے تے میں اسلام قبول کر لینا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کتنے صبر دا مظاہرہ کیتا ہے، کتنے حوصلے دا مظاہرہ کیتا ہے، اسلام والے نبی نے، صبر والے پیغمبر نے، اور عظیم خلق عظیم دے مالک پیغمبر نے کتنا صبر دا مظاہرہ کیتا ہے۔ صحابہ غصے چاہن لگے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس نو کچھ نہ کہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے کول بیٹھ جا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے قریب کر کے نا اپنے گوڈے نال دا گوڈا لا لیا تے آپ علیہ السلام نے ہر وہ رشتہ انہوں گنوایا جدی انسان نو تکلیف ہوندی ہے، محرم رشتے گنوائے نا۔ آپ علیہ السلام فرما نے تو اجازت زنا دی منگنا چاہنا ہے؟ آندا ہے ہاں محبوب جی اگر گناہ زنا دی اجازت مل جائے پھر تے میں اسلام قبول کر لینا۔ آپ فرما نے کیا تو پسند کرے گا کہ اللہ، کیا تو یہ پسند کرے گا کہ کوئی بندہ تیری بیٹی نال زنا کرے؟ کہنے لگا اللہ دے نبی یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا کیا تو یہ پسند کرے گا تیری ماں نال کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا اللہ دے نبی میں تے برداشت نہیں کرتا، تیری خالہ نال تیری پھپھی نال آپ نے رشتے گنوائے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ تو میرے بس کی بات نہیں، میرے ماں کے ساتھ یا میری بیٹی بہن کے ساتھ یا میری خالہ پھوپھی کے ساتھ کوئی اس طرح کرے میں برداشت نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اوے نوجوان مجھے یہ تو بتلانا اگر جس کے ساتھ تو برائی کا ارادہ رکھتا ہے وہ بھی تے کسے دی بہن ہے، وہ بھی تے کسے دی پھپھی ہے، وہ بھی تے کسے دی خالہ ہے، وہ بھی تے کسے دی بیٹی ہے، وہ بھی تے کسے دی ماں ہے۔ لہٰذا میرے پیارے نبی علیہ السلام نے جدو اتنے الفاظ کہنا تے جے سمجھ آ جائے تے حدیث ایک ہی کافی ہوندی ہے سمجھن واسطے، جدو اتنے الفاظ کہنا کہنے لگا محبوب جی بس میں سمجھ گیا ساری بات۔ لہٰذا آج میرے تیرے واسطے بھی سبق ہے، جے اج دا جوان چوکا چرائیاں چ کھڑا ہو کے بدکاری دی نیت نال کھلوندا ہے میں خوبصورت لگا میں سونا لگا، یا بری نیت نال لوگاں دیاں بیٹیاں بہناں نو دیکھدا ہے، یاد رکھو پھر اس دی بیٹی بہن نو بھی کوئی نہ کوئی دیکھے گا۔ اگر تیری بہن ہے تو کسی کی بہن بھی تو بہن ہے، اگر تیری بیٹی ہے تو کیا کسی کی بیٹی نہیں، اگر تیری ماں ہے تو کیا کسی کی ماں نہیں۔ لہٰذا آج میرے اور تیرے لیے لمحہ فکریہ ہے، جو گھروں کے سربراہ ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے کہ اللہ کی قسم اپنے گھروں کا ماحول بہتر کر لو۔ جب بچہ جوان ہو جائے ان کی شادیاں کی جائیں، ان کو پاک دامن بنایا جائے، ان کو بدکاری سے بچایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ بیٹا یہ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن غلاستاں باقی رہن گیاں، زندگیاں مک جان گیاں، گناہ باقی رہن گے، کالکاں باقی رہن گیاں۔ تسی قبراں چلے جاؤ گے، آج لوگ موبائل چلاتے ہیں، ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں
بڑے بڑے نوجوان چلتے پھرتے مغرب کے ٹائم ملاقات ہوتی ہے، عشاء کے وقت پتہ چلتا ہے وہ بندہ نوجوان تھا، بھی 22-23 سال عمر تھی، وہ فوت ہو گیا۔ اس طرح کی تو زندگی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، بڑی کمزور ہے۔ اللہ کی قسم ہے اگر تم اپنے موبائل کو پاک نہ کرو گے، تمہارے موبائلوں کے ذریعے غلط بات فارورڈ ہو گئی، وہ لوگ دیکھتے رہیں گے، تمہارے لیے قبر میں عذاب کا باعث بنے گا۔ جہاں تمہارا ماں باپ کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، وہاں صرف تمہاری تنہا کے لیے جان ہوگی۔ اور میرے پیارے نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بندہ اس وقت تک ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا کہ میں نے مال دیا تھا، کہاں کمایا، کیسے کمایا، خرچ کس جگہ پر کیا، میں نے جوانی دی تھی، کس جگہ پر جوانی کو گزار کے آیا۔ لہٰذا آج دنیا میں زندگی تمہارے پاس ہے، صحت ہے، دولت ہے، مال ہے، سب کچھ ہے تمہارے پاس، وقت ہے، تم سب امتحان میں ہو، میں بھی امتحان میں ہوں۔ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، بزرگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اپنی اولادوں کا خیال کیجئے، ان کے نکاح کیجئے۔ جوانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اپنی زندگی پہ غور کیجئے، بدکاری سے بچ جائیے، زنا سے بچ جائیے۔ شیطان یہ چاہتا ہے برے رستے پہ چلا کر ان کو جہنم کا ایندھن بنا دو۔ رب کے قرآن کا واضح الفاظ میں فیصلہ ہے، فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، فرمایا یہ بہت برا رستہ ہے، بڑا گندا رستہ ہے۔ کیوں گندا رستہ ہے؟ اس نے شریعت کے جو زانی بدکار ہے وہ شریعت کے سارے اصول توڑ دیتا ہے۔ جب زنا کرے گا اولاد پیدا ہوگی، وہ بچہ کس کا وارث بنے گا؟ جس کا بچہ نہیں ہے۔ وہ بدکاری جب کرے گا وہ باپ کوئی اور ہوگا، بیٹا کسی اور کا بنے گا، سارے شریعت کے اصول ٹوٹ جائیں گے، نظام درم برم ہوگا اور اللہ کے غضب کا مستحق بنے گا۔ اور شریعت میں ایسی رسوا کن سزا، ایسی سخت سزا کسی اور فعل کے لیے رب نے نہیں رکھی جتنی بدکاری کے لیے ہے۔ اگر زنا کرتا ہے غیر شادی شدہ، پیارے نبی کی شریعت کہتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، اس کو جناب کوڑے مارنے کے بعد 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ اگر شادی شدہ ہون تو بعد بھی بدکاری تو باز نہ ہون۔ پھر فرمایا ہونا تو انہوں لکھ تک پرو دیو زمین دے اندر تے پتھر مار مار کے رجم کر دیو، انی دیر تک پتھر مارو جنی دیر تک انہاں دی جان نہ نکل جائے۔ اتنا رسوا کن عذاب، اتنی سخت سزا کسی اور فعل تے نہیں، اللہ نے بڑا ہی ناپسند معاملہ ہے۔ لہذا میرے تیرے واسطے لمحہ فکریہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ نہ آپ بدکار بنیے، نہ بدکاری پھیلانے والے بنیے، آپ بھی پاک دامن بنو، معاشرے کو بھی بہتر بناؤ۔ اس میں میری بھی عزت ہے، آپ کی بھی عزت ہے، اور کل قیامت والے دن یہ چہرے کے جناب اس چہرے کے ساتھ جو بدکاری سے پاک ہوگا، زنا سے پاک ہوگا، عقیدہ توحید ہوگا، نمازی ہوگے، تو پیارے نبی اپنے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پلا دیں گے۔ اللہ کی قسم ہے، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔